आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी उसमें से निकल गया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। इब्रानियों 11वां बाब और इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत में यह लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नस्लों की बाबत गवाही दी और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमानी से हुनूद उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो इस वक्त तक नजर न आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया। ईमान से उसने मुल्क के मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मौमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान से सारा ने भी सने यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसी को से वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो, कोई आंख खुली ना रहे। आसमान और जमीन के खालिक मालिक नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ
तेरे हुजूर झुकते हुए तेरा शुक्र करता हूं। क्या खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान है, और अब जब कि तू कलाम करने को है तो खुदावंद एक एक जहन, एक एक दिल पर तेरे बाखरों का कंट्रोल चाहता हूं, ताकि ये महज सुनने वाले ही ना बने बल्कि अमल कर सकें। ऐ खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर लाया हूं। ऐ खुदा, अपने रूह कुद्दस की तारीख से कलाम को बयान करने का फजल बख्श। और मेरा ईमान है कि तेरा पाक रूह जुम्बश कर रहा है। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का मज़मून है ईमान के समरात। आज का मज़मून है ईमान के समरात। अज़ीज़ो, जब हम ईमान रखते हैं उस ईमान के ऐन मुताबिक हमारे लिए काम होता है। और वो लोग जो यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनकी जिंदगी में ईमान और उस ईमान के बाइस वो बचते हैं, और उस ईमान के बाइस वो इस दुनिया में फतहमंद जिंदगी बसर करते हैं। और मसीहों की जिंदगी में और मसीहों के तमाम शोबाए जिंदगी में ईमान और ईमान से वाबस्ता हम बहुत से चीज़ों को देखते हैं जिन पर वो ईमान रखते हैं और खुदा उनके लिए कर देता है। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में इब्रानी 11वां बाब और इसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको से मुराद खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो चाहते हैं कि वो खुदा को पसंद आए, लेकिन ईमान के बगैर अपने ईमान से, अपनी जहद से, अपने मुख्तलिफ तौर तरीकों से वो खुदा को चाहते हैं कि वो खुदा को पसंद आए। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि खुदा को सिर्फ वो लोग पसंद आते हैं जो ईमान रखते हैं, और जैसा ईमान रखते हैं और जो ईमान रखते हैं और जिन बातों पर ईमान रखते हैं वो सब उनकी जिंदगी में पूरी होती हुई नजर आती है। और अब इब्रानियों 11वें बाब में चंद एक शख्सियात का हमने जिक्र पढ़ा। हमने बाइबल में सारा का और अब्राहम का जिक्र पढ़ा, और अब्राहम ईमान लाया और खुदा ने उसे कसीर औलाद बख्शी। सारा ईमान लाई और सने यास में उसने औलाद की कुव्वत को हासिल किया, कुव्वत तौलीद को हासिल किया। अज़ीज़ों, बाइबल ये बयान करती है कि जैसा हम ईमान रखते हैं, हमारे ईमान के ऐन मुताबिक हमारी जिंदगी में काम होता है। और ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर रखें, और उस ईमान के समरात और उसका समर आज हम देखेंगे कि क्या उसके समरात और क्या असरात
हमारी शख्सी जिंदगी, हमारी आइली जिंदगी, हमारी माशरती जिंदगी और हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए, मरकस की इंजील 16वां बाब और इसकी 16वीं आयत में लिखा है, मरकस 16वां बाब और 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ईमान के समरात हम देखते हैं कि ईमान के क्या फवाइद और ईमान के क्या असरात ईमानदार की जिंदगी में होते हैं। मरकस की इंजील 16वें बाब की 16वीं आयत में मरकूम है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इसके मानी है, अगर वो ईमान नहीं रखता, ईमान नहीं लाता और बपतिस्मा नहीं लेता, तो वो खा कुछ भी कर ले, वो गुनाहों से निजात, मौत से निजात, बहरान से निजात और जिंदगी के दुखों से निजात हासिल करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और उसका आसान तरीन फार्मूला बताया गया है, और वो ये है कि जो ईमान लाए, अब इसमें कोई तखसीस नहीं है रंग व नस्ल की, कोई इम्तियाजात नहीं है सकाफती तारुज की या मुख्तलिफ ममालिक में आबाद अक़वाम, इसका नहीं कि फला शख्स या फला कौम या फला मुल्क का बाशिंदा, बल्कि लिखा है जो कोई ईमान लाए। आइए मेरे साथ देखें मरकस 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब यहाँ पर ईमान की अफादियत और ईमान के फवाइद का जिक्र किया है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, लेकिन जो ईमान न लाए और बपतिस्मा न ले उसके क्या नुकसानात है। कलाम में लिखा है कि वो मुजरिम ठहराया जाएगा और मुजरिम को सजा मिलती है, और मुजरिम को मुआशरे में भी कोई मकाम हासिल नहीं है, और किसी मुजरिम को कोई मुआशरा कबूल नहीं करता और एप्रिशिएट नहीं करता। और इसी तरह रूहानी जिंदगी और रूहानी माशरत में भी अगर ईमान नहीं और बपतिस्मा नहीं तो वो मुजरिम है और मुजरिम को सजा है। गोया सोशल सर्कल में भी उसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं है और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए कि वो मुजरिम है और मुजरिम सजा का हकदार है और वो बच नहीं सकता। और इसी तरह जो ईमान नहीं रखता वो मुजरिम है और सजा का हकदार है। लेकिन खुदा के बेटे यीशु पर जब हम ईमान रखते हैं कि वो मेरा निजात दहिंदा है, मेरा कफारा देने वाला है और मेरी खातिर इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया, इस ईमान के साथ जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी जिंदगी और जिंदगी के पहलू यकसर बदल जाते हैं और कलाम खुदा में फिर मुजरिम नहीं बल्कि खुदा उन्हें कबूल करता है और उन्हें निजात बख्शता है। फिर उनके लिए गुनाह की मजदूरी मौत नहीं बल्कि उनके लिए जिंदगी है। अब देखिए ईमान का समर, ईमान का असर, ईमान की खुसूसियत कि जब हम ईमान रखते हैं तो हम निजात पाते हैं। बाअल्फाज़ दिगर अगर ईमान नहीं रखते यीशु मसीह पर, उसके कफ़ारे पर और उसकी मसलूबियत पर, तो ऐसी सूरत में मुजरिम है और मुजरिम सजा पाता है। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 30 बाब और उसकी 16वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 30 बाब
اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب مسیح پر ایمان لانے کے باعث اور خدا باپ کے اکلوتے بیٹے جو بخش دیا گیا اس پر ایمان لانے کے سبب سے کلام مقدس میں لکھا ہے جو ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ جو مسیح پر ایمان لائے کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، مجرم کے لیے تو ہلاکت ہے، اور مجرم وہ ہے جو مسیح پر ایمان نہ لائے، اور جو مسیح پر ایمان لاتا ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب وہ شخص مجرم نہیں بلکہ وہ شخص زندگی پاتا ہے، اور ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کی بیس کیا ہے؟ بیس یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ جب ایمان آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالوں میں، آپ کے ارادوں میں یہ بات ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اور آپ ایمان رکھتی ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح پر اور خدا باپ کے اکلوتے بیٹے پر، اب اسپیسیفائی کیا ہے کہ کسی اور پر نہیں بلکہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھتا ہے پھر وہ زندگی پاتا ہے، پھر وہ زندگی بھی ایسی جو نہ ختم ہونے والی ہے، لا متناہی زندگی، ابدی زندگی جس کا خاتمہ نہیں بلکہ ہمیشہ تک زندگی۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ ایمان رکھیں خدا کے اکلوتے بیٹے پر، اور جب آپ کا ایمان واضح ہے، جب آپ کا ایمان کلیئر ہے، جب آپ کا ایمان مکمل طور پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے اور اس کے تجسم پر ہے کہ وہ میری خاطر مجسم ہوا، اب اس ایمان سے آپ کے لیے شفا، روحانی شفا بھی ہے، اور گناہوں کی معافی بھی ہے، اور نجات بھی ہے، اور زندگی بھی ہے، اور نہ ختم ہونے والی یعنی ابدی زندگی ہے۔ گویا ایمان لانے سے ہم ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے ہم ہلاکت سے بچیں اور زندگی اور ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 36ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اب ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ لکھا جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا اب اس کو فالو کرنا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کی باتوں پر چلنا ہے، جو اس سے فرمایا اس کام کو کرنا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کا بیٹا کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور زندگی کی راہ اور زندگی کی باتیں بتاتا ہے، اور ان باتوں کو عمل میں لانا ہے، اور یہ ہے ماننا۔ اور جب آپ مسیح کی باتوں کو مانیں گے اور اس کے کلام پر عمل پیرا ہوں گے اور اس ایمان کے ساتھ ان باتوں کو فالو کریں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، اور اس ایمان کے سبب سے آپ اس دنیا میں غلبے کی زندگی بسر کریں گے اور غلبے کی زندگی بسر کریں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ مغلوب نہ رہیں بلکہ غالب آئیں اور غلبے کی زندگی پائیں، اور اس کے لیے آپ کو مسیح پر ایمان لانا اور زندگی پانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جو بیٹے کی نہیں مانتا
जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब है। अब वो गज़ब के मातहत है वो शख्स जो बेटे की नहीं मानता। बसा औकात हम ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं रखते, और ईमान के बगैर मुर्दा है। हम मसीह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन मसीह के कलाम पर अमल नहीं करते। ऐसी सूरत में नजरिए और ईमान में तजाद है, या ईमान और अमल में तजाद है, ईमान और अमल में कॉन्फ्लिक्ट है। और खुदा ऐसे लोगों को जिनके ईमान और मसीह की ना मानना उनकी जिंदगी का वतीरा है, वो खुदा के गज़ब तले हैं। और खुदा चाहता है गज़ब से निकलकर उसकी हुजूरी में और उसकी बातों को माने, और जो उससे फरमाया उस कलाम पर अमल करे। और आज हम देखते हैं कि लोग मसीह की बातें ईमान तो रखते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके तजस्सुम पर ईमान रखते हैं, और उसकी उस लामहदूदियत पर ईमान रखते हैं, और उसकी अबदियत पर ईमान रखते हैं, उसके मौजज़ात पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो मसीह की बातों को मानते नहीं। और वो सोचते हमने ईमान रखा। अब उस ईमान का इंसानी जिंदगी के इमाल के साथ गहरा रब्त और गहरा ताल्लुक है। और इसलिए लिखा है कि जो बेटे की नहीं मानता वो जिंदगी और अपनी जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब है। कलाम मुक़द्दस में देखें इमाल 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत। इमाल 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, बल्कि हम 30वीं आयत से पढ़ लेते हैं। इमाल 16वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। अब कलाम मुक़द्दस में दरोगा निजात पाना चाहता है, उसे मालूम नहीं कि कैसे निजात पाऊं। और आज भी बहुत से लोग जो आला ओहदों पर फाइज और माशरे के अहम तर शोबों से ताल्लुक रखते हैं और जिंदा खुदा के बारे में मालूमात रखते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि वो कैसे निजात पाएं। उन्हें निजात का रास्ता मालूम नहीं। नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं जानते। और बाइबल बयान करती है, दरोगा उन्हें बाहर लाकर कहता है, ऐ साहिबो, इसके मानी है बंदगान खुदा, और खुदा के मंसूरों के लिए ताज़ीम भी है, इज्जत भी है, नॉलेज भी है, और खुदा के खादमों के लिए ताज़ीम भी है, लेकिन वो जानता नहीं कि कैसे निजात पाए। और कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए, इमाम 16वां बाब और 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब उन्होंने बताया कि कैसे दरोगा तू निजात पा सकता है, बल्कि निजात तेरी जात तक ही महदूद न रहेगी, या निजात के असरात तेरी शख्सी जिंदगी तक ही महदूद न रहेंगे, बल्कि ये निजात के असरात और इनका फैलाव और इनकी वुसअत तेरे खानदान तक भी होगी। और लेकिन नुक्ता आगाज तू है, ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अजीजो, अब देखें यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस
نہ صرف ایمان لانے والا نجات پاتا ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کا گھرانہ بھی نجات پاتا ہے۔ اب ایمان کا اثر دیکھیں، ایمان کا ثمر دیکھیں، ایمان کی افادیت دیکھیں۔ ایمان سے نہ صرف وہ نجات پاتا ہے بلکہ اس ایمان سے اس کا گھرانہ بھی نجات پاتا ہے۔ اب ایمان سٹرونگ بیس پر ہو اور ایمان جزوی نہ ہو اور ایمان نہ پختہ نہ ہو، بلکہ بہت بڑا ایمان، اور بہت بڑا ایمان زندگی میں بہت بڑا کام کرتا ہے اور خاندان میں بہت بڑا کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تبھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بے دیکھے محبت رکھتے ہو۔ اب ایمان کے ساتھ محبت، بے دیکھے محبت، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اب ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو۔ اب ایمان کے ساتھ خوشی منانا ان ساری برکات کے لیے جو مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن خوشی ایمان کے ساتھ ابھی مناتے ہیں۔ ایڈوانس تھینکس گیونگ، ایمان کے ساتھ جو برکات، جو فوائد، جو ثمرات ہمیں ملنے ہیں، اگرچہ ہم نے ابھی انہیں دیکھا نہیں لیکن ایمان کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ جیسے ابراہیم ابھی اسے ملک نہیں دیا لیکن ایمان کے ساتھ وہ اس سے ریسیو کیا کہ میں نے وہ موعودہ ملک لے لیا، اور اس کے اندر خوشی، اور یہ خوشی ایمان کے ساتھ ہے۔ ابھی اسے اولاد نہیں ملی لیکن اس بیٹے کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کے ساتھ اس نے خدا کے وعدوں کو سچ جان لیا، اور یہ ایمان کا اثر پھر خدا نے اسے کثیر اولاد بخشی، آسمان کے ستاروں کی طرح، سمندر کے ریت کی طرح، کنارے کی ریت کی طرح، ملٹیپل بلیسنگ۔ اور یہ ایمان کے ساتھ ایکسیپٹنس کے بعد ہوا، ایمان کے ساتھ خوشی منائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب ایمان میں کمزور ہوتے ہیں نا، ان کا ویژن دھندلا ہوتا ہے، ان کی بصارت دھندلی ہوتی ہے، ایمان کی بصارت دھندلی ہوتی ہے، اور بس وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے۔ لیکن جب آپ کا ایمان مضبوط ہے اور واضح ہے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، تو پھر آپ زندگی کے چیلنجز میں اور زندگی کی مشکلات میں اور زندگی کے دکھوں کے باوجود آپ ان دکھوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ایمان کے ساتھ ان برکات کو دیکھتے ہیں
اور اس بڑے کام کو جو آپ کے لیے مسیح نے کرنا ہے آپ خوشی مناتے ہیں. حالانکہ کنٹمپریری یا عصری مسائل ہیں, کنٹمپریری پرابلمز ہیں, عصری مسائل ہیں, لیکن آپ ایمان کے ساتھ ان عصری مسائل کو یا کنٹمپریری پرابلمز کو نہیں دیکھ رہے, آپ تو ایمان کے ساتھ ان برکات کو دیکھتے ہیں جو آپ کو ملنے والی ہیں اور جو مسیح آپ کو دے گا. آپ ان برکات کو دیکھتے ہیں, اس لیے آپ کا دل رنجیدہ نہیں, ملال نہیں, پریشان نہیں, بلکہ آپ کا دل خوشی سے معمور ہے, اور یہ خوشی بھی ایمان کے ساتھ ہے. اور جو ایمان کے ساتھ آپ اپنے لیے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا, اور جیسا سوچیں گے ویسا ہو جائے گا. اس لیے کہ خداوند ایمان لانے والوں کے درمیان اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور کلام خدا میں پہلا پطرس پہلا باب 8ویں آیت میں اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو. بے دیکھے, بغیر دیکھے, اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے, اس وقت تو نہیں دیکھتے, تو بھی اس پر ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ایمان سے اس کے جلال کو دیکھتے ہیں, ایمان سے اس کی قدرت, الوہیت اور عظمت کو دیکھتے ہیں, اور خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا قادر اور کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے. عزیزو, ایمان کے سبب سے ہم خوشی مناتے ہیں. دیکھیں کلام مقدس میں رومیو 30 باب, رومیو 30 باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا. رومیو 30 باب 21ویں آیت, مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے, یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. کیونکہ کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے, مگر اس کے فضل کے سبب سے, اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے, مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی, ان کے بارے میں وہ راست بازی ظاہر کرے, بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو. پس فخر کہاں رہا, اس کی گنجائش ہی نہیں. کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے. چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں, انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے, غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے, کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں, اپنے ایمان سے نہیں, کیونکہ اس کی گنجائش نہیں. اور 25ویں آیت پہ لکھا ہے, اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے ہیں اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانے سے ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں, اپنے ایمان سے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ. جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں,
تو ہم مفت راست باز ٹھہرتے ہیں. اور اگر یہ ایمان نہیں رکھتے تو آپ ایمان پر کتنا بھی تکیہ کر لیں, ایمان سے راست باز نہیں ہے. خدا نے ہمیں مفت راست باز ٹھہرایا ہے, اور یہ ایمان رکھیں گے آپ مفت راست باز ٹھہریں گے. اسی طرح کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ, پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا. پہلا تسالونیکیوں 4 باب 16ویں آیت. کیونکہ خدا آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جیتیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے. اب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے غضب سے بچ گئے ہیں اور ہم پر خدا کا غضب نہیں ہوگا. تو جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو مسیح ہمیں اٹھا لے گا اور اپنے ساتھ رکھے گا اور ہم پر غضب نہ ہوگا. جیسا ہم ایمان رکھیں گے ویسا ہمارے لیے ہوگا. ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اور ایمان مسیح پر ہے اور دار فانی سے کوچ کر گئے تو بھی ہمیں وہ زندہ کرے گا اس ایمان کے سبب سے. اور یونا کی انجیل 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے, اور جو زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اس کے معنی ہے جب آپ کے اندر ایمان ہے, اس ایمان سے آپ کو اٹھایا جائے گا, آپ کو زندہ کیا جائے گا, اور آپ اس ایمان کے سبب سے جو مسیح پر آپ کو ہے اس ایمان کے باعث آپ اس کے ساتھ ہوں گے. اور جب اس کے ساتھ ہے تو پھر غضب میں نہیں ہوں گے بلکہ اس کی حضوری میں برکات کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں گی اور کریں گے. گویا ایمان سے ہم غضب سے بچتے ہیں. اعمال 10واں باب اور اس کی 43ویں آیت کو دیکھیے. اعمال 10واں باب اعمال 10واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے, اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. اب یسوع مسیح پر جو ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. جب گناہوں کی معافی حاصل ہو گئی تو وہ بچ جائے گا. گناہوں کی معافی ہو گئی, اب اس پر غضب نہیں, اور گناہ اور اس کے اثرات اس ایماندار کی زندگی سے ہمیشہ ختم ہو گئے. اور یہ ایمان کے ساتھ ہے. ایک شخص میرے پاس آیا اور جب آیا اس سے توبہ کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. دوسرے دن آیا, کہنے لگا میں رات بھر بڑا پریشان رہا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسے میرا ایمان نہ ڈاما ڈول رہا. میں نے کہا توبہ میں نے 1 دفعہ کیا, گناہ میں نے 1000 دفعہ کیے, تو پتہ نہیں وہ سب ڈیلیٹ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. اور وہ اس کے ایمان نہ ہونے کے سبب سے رات بھر بے چین رہا. تو میں نے اس وقت میرے پاس جو موبائل تھا نا, اس میں تھا ایک سنگل, یعنی کہ بس سلیکٹڈ کو ڈیلیٹ, اور ایک نیچے تھا آل ڈیلیٹ. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ دیکھیں کتنے میسیجز ہیں, اور میں نے آل ڈیلیٹ کیا, بس ایک بٹن دبایا, 1 سیکنڈ میں وہ سب ڈیلیٹ ہو گئے. میں نے کہا ایسا ہی ایمان کے ساتھ. جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ آپ کے 1 دفعہ توبہ کرنے سے سارے ڈیلیٹ, آل ڈیلیٹ, جب آپ توبہ کرتے ہیں نا آل ڈیلیٹ کا بٹن لگ جاتا ہے, اور جب سے آپ کو شعور حاصل ہے اس وقت سے لے کر تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. اب نیکسٹ ڈے جو ہے نا
اب اس کا ایمان ہوا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. وہ آیا تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت تو 100% ٹھیک اور بہت ایسا ریلیکس. تو میں نے کہا اس کا سبب کیا؟ کہنے لگے اب میرا ایمان ہے یسوع نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. اب غور کریں، جب اس کے ذہن میں ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے. اب اس کے ایمان میں ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے. اب اسے کوئی ذہنی کشیدگی یا پریشانی نہ رہی. اب جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں نا آپ کے لیے ویسا ہوتا ہے. آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کتنے بھی اعمال کریں، کتنے بھی چڑھاوے چڑھائیں، کتنا بھی مال و دولت دیں یا کتنے بھی کام کریں، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک آپ کا ایمان نہیں. اور ایمان کے باعث ہم گناہ سے نجات پاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نے مسیح کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے ہمارے گناہ معاف ہو گئے. اور کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی نہیں ہوئے، ابھی کچھ کسر باقی ہے، تاکہ ایمان کو ڈاواڈول کرے اور وہ کہے کہ ہاں واقعی یہ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی ہو گئے ہوں. لیکن ہم ایمان کے ساتھ ابلیس اور اس کی فوجوں پر فتح حاصل کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس کے قلم کو مسمار کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہمارا زندہ ہے اور وہ ہمارا مددگار ہے اور ہمارے سارے گناہ کو اس سے اپنے لہو سے دھو کر پاک کیا ہے. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیے. یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنے نے اسے قبول کیا اسے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اب ایمان کے ساتھ حق فرزندیت، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے یسوع پر ایمان رکھا اور ہم خدا کے لے پالک فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے. اب آپ کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے، آپ کہیں کہ پتہ نہیں خدا فرزند مانے بھی یا نہ مانے، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو میرے ہاتھ میں ہو کہ میں کہوں دیکھ خدا میں تیرا بیٹا ہوں. اور جب ایسی بے یقینی آئے گی نا تو آپ نیپالک بیٹے نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کام ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے بتایا، اس کا اس کی شادی ہوئی اور پھر 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا کہ کیا سبب؟ اس نے کہا جب شادی ہوگی نکاح ہوا، میں نے کہا بھائی سارا میرے نام کرا، بینک بیلنس میرے نام کرا، اب تنخواہ ساری لا کے مجھے دینی ہے. کہہ لی کہ مجھے یہ تھا بے یقینی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ بھی نہ دے، روز کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہ کرے، تو میرے پاس پہلے سے کچھ ہو. اب اس بے یقینی اور ایمان کی کمی کے سبب سے اس کا نکاح تو اس نے کر لیا، پتہ نہیں یہ روٹی بھی کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور اس کا بے یقینی کا نتیجہ نکلا طلاق کی صورت. ہر خاتون جب شادی ہوتی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے فیوچر اور دنوں کے لیے کہ یہ میری ضرورتیں پوری کرے گا اور خدا کرے گا اور سب کچھ خدا کرے گا، اور یہی ایمان ہوتا ہے اور ایک طویل عرصے تک ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب آپ کا مسیح پر ایمان نہیں رہتا، بے اعتباری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مانوں گا. اگر وہ مجھے نہ برتھ سرٹیفکیٹ دے،
کوئی ہاتھ میں لکھ کر دے پھر میرے پاس ثبوت ہو کہ میں بیٹا ہوں. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا. جس کا بیٹا ہے نا وہ ہر وقت ہاتھ میں سرٹیفکیٹ لے کے نہیں گھومتا برتھ سرٹیفکیٹ کہ میں اس کا بیٹا ہوں، بلکہ ایمان کے ساتھ کہ میں بیٹا ہوں اور وہ بھی کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اب ایمان رکھنے کے سبب سے ہم خدا کے نیک پالک بیٹے ہوتے ہیں. اور یہ ایمان کے ساتھ ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کے باعث آپ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان نہ رہے، آپ کے کیا ثبوت ہے؟ کوئی میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، اور یا کوئی مجھے ثبوت دے یا کوئی پاسٹر یا بشپ لکھ کر دے پھر میں رکھوں ہاں میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں، اس کے باعث وہ نہیں رہے گا. لیکن اگر اس کا ایمان ہے، اور کلام خدا میں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اسے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اب ایمان کے سبب سے حق کے فرزندیت، آپ جب ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کو فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے. دیکھیں اعمال 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت. اعمال 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ اب یسوع مسیح پر ایمان لا کر یہ نعمت ملی. گویا کون سی؟ روح القدس کی نعمت. ایمان لانے کے باعث روح القدس ملتا ہے. اور اگر آپ کا ایمان نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ روح القدس مجھے نہیں ملا، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں یہ والا نہیں، ایسے نہیں ہے، تو آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کے سبب سے آپ کو نعمت ملے گی، اور آپ کو روح القدس نازل آپ پر ہوگا جیسے رسولوں پر ہوا، جیسے انبیاء پر ہوا، جیسے ابتدائی مسیحوں پر ہوا. وہی روح القدس آپ پر بھی نازل ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ مجھ پر بھی خدا کا روح نازل ہوگا اور آپ پر خدا کا روح نازل ہوگا. لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں مجھ پر نہیں ہو سکتا، میں بہت مشکل ہے میرے لیے، تو آپ کے لیے نہیں ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا کا روح مجھ پر نازل ہوگا ایسے ہی جیسے دوسرے لوگوں پر نازل ہوا، اور بالکل اسی طرح حالانکہ یہ کلام سنا رہا ہے، جب کلام سنا رہا ہے اسی وقت جب پطرس کلام سناتا ہے اسی وقت روح القدس نازل ہوتا ہے. اس لیے کہ سننے والوں کا ایمان تھا کہ روح القدس ہم پر بھی نازل ہوگا، جیسے اس خادم پر ہوا، جیسے اس رسول پر ہوا، جیسے اور لوگوں پر ہوا، ایسے ہی روح القدس مجھ پر بھی ہم پر بھی نازل ہوگا. اور ان کے ایمان کے عین مطابق ان کی زندگی میں کام ہوا اور روح القدس نازل ہوا. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کو روح القدس ملا ہے تو روح القدس ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں تو پھر ہم محفوظ بھی رہتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے پہلا
पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हारी बात से जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। हम हमारी हिफाजत की जाती है, हम ईमान रखते हैं और हमारी हिफाजत की जाती है। जब आपका ईमान है कि मेरी हिफाजत नहीं की जाती। एक शख्स बैठा था और एक बदरू गिरफ्तार शख्स आया और उससे ईमान रखा। उससे कहा कि अगर बुरी रूहें कितने भी आए, खुदा मेरा मुहाफिज है और मैं खुदा की हिफाजत में हूँ। अब वो बुरी रूहें चीखी चलाई और उसके सामने बहुत कुछ, लेकिन उसका ईमान था कि वो खुदा की हिफाजत में है। अब बुरी रूह यहाँ से निकलकर यहाँ नहीं आ सकती और उसके सामने वो शख्स आजाद हो गया और वो महफूज रहा। एक और शख्स वहां बैठे, उससे कहा कि ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया, अब जा भी नहीं सकते और ये बदरू गिरफ्तार है। तो उससे कहा ऐसा ना हो कि ये बुरी रूह यहाँ से निकले और मैं तो गैर महफूज हूँ और ये इधर मेरे अंदर आ जाए। और उसने ऐसा ईमान रखा, बुरी रूह उसके अंदर, क्योंकि इब्लीस मौके की तलाश में है। जहाँ ईमान को डामाडोल देखता है, जहाँ ईमान को देखता है कि ईमान कमजोर है, वहाँ वो हमलावर होता है। और जहाँ ईमान को मजबूत देखता है, बाज़ औक़ात हम ईमान में कमजोर, हम अमल में बड़े होते हैं और अमल बहुत ज्यादा और कई कई घंटे हम अमल करते रहते हैं, लेकिन ईमान जीरो होता है। अज़ीज़ों, जब आपका ये ईमान है कि आपकी हिफाजत की जाएगी और आप महफूज हैं, तो आप महफूज होंगे हालात कैसे ही क्यों ना हो, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आपका ईमान है कि आप महफूज हैं, आप महफूज होंगे। एक शख्स उससे कहा भाई आजकल बड़े हालात खराब है। उससे कहा बीवी को जॉब नहीं करने देना, इसलिए कि बहुत हालात खराब हैं, बहुत मसाइल होते हैं। और जब उसकी बीवी ने जॉब किया तो मसाइल का शिकार हो गया, जैसा उसने ईमान रखा। उसके साथ ही उसका पड़ोसी उससे कहा कि हम सब की हिफाजत करने वाला हमारा खुदा है। कितने भी हालात खराब हो, लेकिन जब खुदा अपने लोगों का मुहाफिज है, और ज़बूर 121 में लिखा वो तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। उससे कहा इसकी भी मेरी भी सबकी हिफाजत करने वाला खुदा है। और कितने हालात खराब और बुरे थे, लेकिन खुदा ने उन सब की हिफाजत की ईमान से। जैसा आप ईमान रखेंगे ना, आपके ईमान के एन मुताबिक आपके लिए होगा। आपका ईमान है कि आज मैं यहां से बरकत पाके जाऊंगा, आप बरकत पाकर जाएंगे। आपका ईमान है नहीं भाई मुश्किल है, काज नहीं, अगले एतवार बरकत होगी। तो इस असना में ना इन 5-6 दिनों में और आपके ईमान को अगले एतवार आप पाएंगे ही नहीं। शैतान काम करेगा, ऐसी रुकावटें खड़ी कि इसका ईमान अगले तो अगले, लेकिन आप गुंजाइश नहीं दें। आप फौरी तौर पर मजबूत ईमान रखें, मेरे लिए होगा और हो जाएगा। एक शख्स उसमें देव था और उसकी बीवी ईमान के साथ लाई और देव उसमें से निकल गया। जब देव निकल गया तो उसके एक भाई बल्दिया टाउन में रहता और उसकी भी बड़ी हालत खराब हुई। तो उससे कहा भाई मैं तो इस तरह बड़ा परेशान। उससे कहा भाई मैं तो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट गया और आजाद हो गया, देव था। उससे कहा अच्छा, तो कहने लगा कितने बजे? वो सैटरडे को उससे बताया, संडे को सुबह 9 बजे वो आया। अब उससे ईमान रखा, उससे कहा कि अगर मेरा भाई वहां जाकर ठीक हो गया ना, मैंने तो अंदर नहीं बल्कि मैंने तो ऐसे कदम रखना ही है तो मैंने ठीक हो जाना।
ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا. جب وہ آیا ابھی اس سے قدم اندر رکھا ہی نہیں اور اس کے بعد وہ آیا, کہنے لگا کہ میں 100% ابھی اسی قوت سے اور بیماری سے آزاد ہو گیا. جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں نا ویسا آپ کے لیے ہو جاتا ہے. ایک خاتون اس میں اب ایمان کے خدا کے خادم بھی لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. اب اس کے ایمان سے ایک خاتون اس میں اژدہا تھا اور میں دروازے پر کھڑا مل رہا تھا, وہ آئی اور اس وقت روح القدس کتاب ابھی چھپی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی ایسا بہت بڑا سانپ ہے ایسے لپیٹ لیتا ہے یہ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, یہ کتاب ابھی چھپی ہے نا, یہ آپ لے اور پڑھیں اور دیکھیں. اس نے دوسری بات نہیں کی, اس نے نہیں کہا کہ مجھ پر دعا تو کر دیں. اس سے کا ایمان ہو گیا کہ خدا کا خادم جو کہہ رہا ہے نا بس میں نے اسے پڑھنا, میں نے ٹھیک ہونا. اس سے کتاب لی چلی گئی. پہلے دن پڑھی اس کو بڑی تھوڑی دقت ہوئی, دوسرے دن اس سے پڑھا تو وہ کہہ رہی کہ کتنا بڑا اژدہا اس کے بدن سے نکلا اور کہنے لگے میں نے چھوڑا نہیں پڑھنا. میں نے کہا خدا کے خادم نے کہا اسے پڑھتی جانا. کہنے لگی میں پڑھتی گئی میں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی میں آزاد ہو گئی. یہ ہے ایمان. جب آپ کا ایمان واضح ہے تو آپ کے ایمان کے عین مطابق آپ کے لیے حفاظت بھی ہے اور رہائی بھی ہے. اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیں رومیو 5 باب اس کی دوسری آیت. رومیو 5 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے. ایک اور ایمان جس سے ہم رسائی حاصل کرتے ہیں, اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہماری خدا تک رسائی حاصل ہے, ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں, we can reach over there. لیکن اگر ہماری ہے کہ نہیں ہم نہیں پہنچ سکتے, اب مسیح پر آپ کا ایمان ہے نا تو آپ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور جہاں خدا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. رسائی حاصل ہے. لیکن اگر ایمان نہیں آپ کہیں گے نہیں وہ خدا میں بندہ, وہ پاک میں ناپاک, میں کیسے رہ سکتا ہوں, کیسے رہ سکتی, آپ نہیں رہ پائیں گے. اس لیے کہ آپ کے اندر یہ ایمان آ گیا کہ آپ ناپاک ہے. لیکن جب آپ کے اندر یہ ہے کہ مسیح کے لہو سے میں دھل گیا ہوں, مسیح کے لہو سے دھل گئی ہوں اور مسیح نے اپنا خون دے کر مجھے پاک کر دیا ہے, اب میں پاک ہوں اور پاک خدا تک میری یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ تک رسائی حاصل ہے. آپ کے ایمان کے عین مطابق آپ کے لیے ہوگا. ایمان کے ثمرات ہیں. جب آپ کا ایمان ہے پھر آپ کے لیے وہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ کی خدا تک رسائی ہے, بلکہ خدا آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے. کہ یسوع نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اب ایمان ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کا ایمان نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی رسائی نہیں ہے, بلکہ اوپر جانے کی بجائے وہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. آپ کا ایمان ہے. جب آپ کا ایمان ہے خدا آپ کے ایمان کے عین مطابق کام کرتا ہے. میں ایک جگہ پنجاب گیا اپنی گاڑی پر. جب میں وہاں پہنچا نا تو ہم نے کہا جانا ہے. وہ کہنے لگے بڑا ہی خطرناک علاقہ ہے, وہاں ایسا کرتے ہیں, ایسی انہوں نے سیدھی کشتیاں رکھی ہیں دریا کے کنارے پر کرتے ہیں, گاڑی کو ادھر کیا پار کر دی اور بندے بھی غائب اور وہ بھی غائب. اچھا میں نے یہ ایمان رکھا کہ جب خداوند یسوع میرے ساتھ ہے اور اس کے کام کے لیے جا رہا ہوں اور وہ ساتھ ہے تو کون ہے جو میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اور میں وہاں گیا اور واپس ابھی آپ کے سامنے بھی ہوں, اس وجہ سے کہ ایمان ہے. اب ایک اور اس سے کہا بڑے ادھر حالات خراب ہے, بہت گڑبڑ ہوتی ہے, میں تو ڈرتے ڈرتے جاتا ہوں. وہ گیا
انہیں گن پوائنٹ پر اس کی گاڑی لے لی. اس لیے اس کا اعتقاد، اس کے اندر ڈر تھا، ایمان واضح نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس کے ایمان کے مطابق اس کی سوچوں میں تھا یا تو چھین لیتے ہیں، اور چھین لی. جب ایسی بھی سچویشن ہے لیکن آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے ساتھ لشکروں کا خدا ہے، آپ کے ساتھ زندہ خدا ہے، اور وہ آپ کا محافظ ہے، آپ کو اور آپ کی چیزوں کا وہ لینے والا ہے، اور کوئی نہیں پھر اس کے ہاتھ سے چھین سکے. جب آپ کا یہ ایمان ہے نا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں جب پہلی دفعہ یہاں سے پنجاب گیا نا گاڑی پر، تو میں نے کہا اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں، ایک ملا، اس سے کہا وہ بہت انٹیریئر سندھ میں تو بڑے حالات خراب، بچ ہی جائیں، میرے تو خیال میں نہ ہی جائیں. دوسرا آیا، اس سے کہا بھائی ادھر پنجاب میں بڑے حالات خراب ہیں. کہنے لگا وہ اخبار میں پڑھا کہ اس کی گاڑی چھین لی اور بس اس کو وہیں پر کھڑا کر دیا، اور وہ بڑا پریشان. کوئی اور اب کیا تھا، یہ سب کچھ تھا، حالات تھے، لیکن جب آپ کا ایمان ہے نا کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہے، آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے ہوگا. عزیزو، آج جو آپ کی زندگی میں بحران ہے، یا آپ کے خاندان میں، یا آپ کے مختلف شعبہ زندگی میں، اس میں آپ کے ایمان، کبھی کبھی آپ کو لگے گا آپ کا ایمان بہت ہے. کئی بچے نا جب وہ پڑھتے ہیں، پوچھیں کیسے ایگزام تیاری، انہوں نے کہا جی تیاری تو اتنی اچھی ہے کہ بس سمجھے کہ A1 گریڈ تو پکا ہے. یہ ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایگزام دیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی 2 پیپر رہ گئے ہیں. اب وہ خوش فہمی میں تھے کہ میری بڑی تیاری ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے. اور اسی طرح ایمان کہ میرا ایمان بہت بڑا ہے، وہ ان کی اپنی دانش میں ہے، لیکن جب خدا پرکھتا ہے تو ان کا ایمان نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا. وہ پریشان ہوتے کہ دیکھیں جی نہیں ہو رہا، نہیں اب بھی نہیں ہونا. جب آپ ایسا سوچیں گے نا، آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا. لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ آپ جو دیکھتے ہیں نا، آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ زندہ خدا کو دیکھیں اور اس پر نظریں جمائیں، اور خدا پر ایمان رکھے کہ وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا، اور پھر آپ کی توقع سے بڑھ کر وہ آپ کے لیے کرے گا. ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کا فروٹ ہے، اس کا اثر ہے. لیکن جب آپ کا ایمان ہی نہیں تو کیسا آپ کے لیے ہوگا. میں نے بارہا پہلے بھی بتایا، اب بھی میں بتا دوں. جب میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تو مجھے بہت سے نے کہا، اس سے کہا نا جی آپ کو تو جاب، گورنمنٹ جاب بہت مشکل، نہیں مل سکے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس کہہ دیا نا نہیں ملے گی. تو میں نے کہنے لگا 2-3 آدمی مجھے کہنے لگا ہم نے بھی ایم اے کیا، ایک نے کہا میں ڈبل کیا، ایک نے کہا میں ٹرپل ایم اے کیا، لیکن ہم نے اپلائی کیا نہیں ہوا. کہاں ہوگا، ادھر نہیں ہوتا. اب میں نے یہ ایمان رکھا تھا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات اسی پر تیرا دھیان رہے اور تو خوب کامیاب ہوگا. یہ میرا ایمان تھا. اور جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا نا، پہلی دفعہ ہی میرا جاب کا ہو گیا. آپ کا ایمان کیا کیسا ہے؟ لیکن اگر آپ ایمان میں ڈاما ڈول ہے نا، پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. آج جو آپ چاہتے ہیں نا وہ ایمان رکھیں، اس کا ثمر آپ کو ملے گا آپ کی زندگی میں، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا آپ کی زندگی میں، اور بلکہ فوری طور پر ہی. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ایمان کے باعث وہ سب کچھ پائیں جو وہ چاہتے ہیں، وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. خدا آپ کے ایمان کے عین مطابق کرنا چاہتا ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں اولاد ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا سرفرازی دے، سرفرازی ہو جائے گی. لیکن ایمان کیسا ایمان؟
ایسا ایمان جس میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو, ایسا ایمان جس میں ذرا بھی جنبش نہ ہو, اور یہ ایمان یسوع مسیح پر رکھنا ہے کہ وہ میرے لیے کر دے گا اور وہ کرے گا اور آپ کے لیے ہو جائے گا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں, اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو مسیح فرماتا ہے نا اس پر عمل بھی کرنا ہے. جب آپ عمل کریں گے تو خدا آپ کے توقعات سے بڑھ کر آپ کے لیے کرے گا. آج ہمارا مضمون ہے ایمان کے ثمرات. خدا آپ کے ایمان کے عین مطابق آپ کی زندگی میں کرے گا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں. کلام میں ہم پڑھتے ہیں وہ عورت جو مسیح کے پاس لکھا ایمان کے ساتھ آئی. جب ایمان کے ساتھ آئی مسیح نے کلام کیا, پھر مسیح نے کلام کیا, پھر کلام کیا, اور پھر اس کا ایمان اس لیول پر آ گیا کہ مسیح نے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. آج بہت بڑے ایمان کے ساتھ اب جو مجھے کہتے تھے ہمیں جاب نہیں ملا, وہ کوئی تھرڈ ڈویژنر تھا, کوئی سیکنڈ کے بالکل باٹم پر تھا, لیکن جب میں نے آنرز کیا اور ایم اے کیا نا تو میری فرسٹ کلاس فرسٹ تھی. اور فرسٹ کلاس فرسٹ تھی, میں نے ایک ہی اپلیکیشن دی اسی میں ہو گیا. جب آپ کا ایمان تھرڈ ڈویژن ایمان ہے یا ڈی گریڈ, ای گریڈ, ایف گریڈ کا ایمان ہے, اس میں کہاں کام ہوگا. آج ایمان کے گراف کو بڑھا لے اور یسوع کو تکیں نا تو پھر آپ کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے. اس کی قدرت کو دیکھیں آپ کا ایمان بڑھے گا. اس کے جلال کو دیکھیں آپ کا ایمان بڑھے گا. اس کی الوہیت کو دیکھیں کہ کتنا وہ عظیم تر ہے, آپ کا ایمان اور ایمان کا گراف بڑھے گا. اور اس بڑے ہوئے ایمان کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹے یسوع. اس میں تو آواز ہی بڑی کمزور ہے تو ایمان تو بہت ہی کمزور ہوگا. خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا. میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ایمان افروز کلام کیا ہے تاکہ میرا ایمان بڑھے. اور آج تیرے کلام کی قدرت سے میرا ایمان تجھ یسوع پر ہے, اور میرا ایمان ہے کہ تو زندہ خدا ہے. تم میری خاطر آیا, تو مجسم ہوا, تو نے میرا کفارہ دیا, میری خاطر تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. میرا ایمان ہے میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیوں ٹھونکے گئے. اے یسوع وہ سارا دکھ میرا ایمان ہے میری خاطر تو نے سہ لیا. تیرا شکر. میرا ایمان ہے جو کچھ مجھے چاہیے وہ صرف تو دے سکتا ہے, اس لیے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تیرا شکر ہوں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. کیا خدا ایمان لانے والوں کے درمیان تو مجھ سے کرتا ہے. آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے خدا ایک ایک کی زندگی میں آج تیری قدرت چاہتا ہوں, تیرا جلال چاہتا ہوں. آج سارے بندھن ٹوٹ جائے اور خدا یہ ایمان کے سفر میں بڑھتے چلے جائیں. تیرا مقدس ہاتھ ان پر چاہتا ہوں. اے خدا اپنے لہو میں چھپا لے تاکہ غلبے کی زندگی پائیں. اے خدا میری دعا کو سن, اور میرا ایمان ہے کہ ان کے ایمان کے عین مطابق تو نے کر دیا. تیرا شکر. میری دعا کو سن, قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. تشریف رکھیے.